बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 4 जनवरी इतवार के दिन है और बड़ी अहम इंटरनेशनल और पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं उस पर बड़ी तहलका खेज किस्म की खबरें हैं। पहले आपको उसका खुलासा बताऊं। तहरीक इंसाफ से आला सतह के राब्ते हो रहे हैं। 8 फरवरी के एहतजाज रोकने की अपील, मिन्नत तरला, कैदियों की रिहाई, लचक की बातें, ये असल वारदात है। क्या खेल है ये तो आपको बताता हूँ। सुहेल अफरीदी कल इस्लामाबाद भी आ रहे हैं, बड़ा अहम खिताब है, गिरफ्तारी के चर्चे भी हैं, नाकाबिल ज़मानत वारंट भी जारी हैं। और उसके अलावा जो बरतानिया में शहजाद अकबर पर 2 हमले, आदिल राजा पर हमला और अब डॉक्टर मोईद के घर को जलाने की कोशिश का मामला, सहाफ़ी क्यों निशाने पर है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल ख़तरनाक तरीन, 60% आबादी बुनियादी अशिया से ख़रीदने से महरूम। मुआशी हिटमैन कौन है। वेनेजुएला की कार्रवाई के बाद अमरीका से फील्ड मार्शल के लिए बुरी खबर, जो नेक्स्ट स्टॉप बलोचिस्तान, अमरीका ने क्यों पैगाम पहुंचाया। पाकिस्तान में क्या होने वाला है। वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी, न्यूयॉर्क की अदालत में पेश, पहला बयान भी, और वहाँ जो मामला हुआ निकोलस मदुरो का, उसके मुजाहरों में ट्रंप की सख्त मुखालिफ। कोलंबिया समेत छोटे ममालिक ट्रंप के खिलाफ अमरीकी शहरियों पर पाबंदी लगा रहे हैं। और जो तेल के मामले में अमरीका और सऊदी अरब आमने सामने आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया, खास तौर पर पाकिस्तान पर क्या होने जा रहा है, इसकी तफसील से बात करते हैं। ये अहम वीलॉग है। वेनेजुएला और ईरान का मामला बराह रास्त पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और यह खबर किसी आम जराए से नहीं, बराह रास्त साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो की तरफ से। जहां नून लीग और अस्करी सहाफ़ियों के अकाउंट देखें, वो तो वेनेजुएला की सूरत हाल पे आपको ये बता रहे हैं कि जी देखें, मजबूत और ताकतवर फौज बड़ी ज़रूरी है। हालांकि जो वेनेजुएला में हो वो मजबूत फौज या उसकी ताकत से नहीं, वो गद्दार आर्मी चीफ की वजह से हुआ। उस पर मैं आगे चल के बात करूंगा। लेकिन ये जो सूरत हाल पाकिस्तान की तरफ आ रही है, उसमें ईरान के अंदर आपको पता है रजीम चेंज की कोशिश है। मशहद, तेहरान, जहदान में वहाँ हंगामे। अब उनका जो अगला मरकज सिस्तान बलोचिस्तान, जो पाकिस्तान के बलोचिस्तान से जुड़ा हुआ है। और ये माइक पोम्पियो का इतना खतरनाक बयान कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर इशफाक हुसैन, जो तज्जिया निगार हैं, दिफाई तज्जिया निगार, उन्होंने इसे बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला करार दिया कि बलोचिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए अगले मरकज के तौर पर नाम पेश करना, ईरान के एहतजाज को यहाँ लाना, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा खतरनाक मामला है। क्योंकि ये असरात ईरान में जो पाकिस्तान की तरफ आएंगे, तो यहाँ पहले ही आपको पता है अलहदगी पसंद तहरीकें भी चल रही हैं, कालादम तंजीमें भी अरूज पर हैं, शिद्दत से एक मामला चल रहा है और ये किसी भी वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है मामला, खुद अमरीका कह रहा है। तो ये जो मुज़ाकरात का मामला आपको अचानक नजर आया, उसके पीछे भी असल वजह यही है। इस वक्त जो वेनेजुएला के बाद और ईरान के बाद जो शदीद खतरा एस्टेब्लिशमेंट को, एक तो देखें यहाँ भी तेल निकलने की रोज बात करते हैं, दूसरे दिन कहा जा रहा है पाकिस्तान में बड़े तेल के ज़खायर है। अब यहाँ तो अमरीका ने डेल्टा फोर्स नहीं भेजनी, यहाँ तो ईरान के अंदाज में मुजाहरे शुरू होंगे। जनरेशन जी, जो नर्म इनकलाब की बातें की जाती हैं, पुरअमन इनकलाब की। अब क्या ये सॉफ्ट रजीम ऑपरेशन होगा या एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरा क्या होगा। देखिए 80 से 90% अवाम बिल्कुल उसी नहज पर है जिसे दुनिया भर में खतरा करार दिया जाता है। पाकिस्तान के हालात ईरान की निस्बत ज्यादा खतरनाक है। ईरान में तो जो रजा पहलवी के जो 2% लोग हैं, कम सपोर्टर हैं, चंद लाख से ज्यादा भी नहीं है, उन्हें कोई हकीकी सपोर्ट भी मुल्क के अंदर नहीं है। बैरून मुल्क इनके लोग जरूर मौजूद है जो पुरानी शाही यादों से जुड़े हुए हैं, उनके बुजुर्ग या अशराफिया के बच्चे हैं। लेकिन ईरान की तो जो 60% आबादी 30 साल से कम है, उन्होंने तो शाह का दौर ही नहीं देखा। वो ईरान में तब्दीली लाने की कोशिश शाह पहलवी की वापसी की नहीं कर रहे हैं, वो तो तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं वो मुकम्मल मईशत से जुड़े हुए हैं, सियासी इस्तेहकाम से जुड़े हुए हैं, इमरान खान की कैद से जुड़े हुए हैं। और ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। यहाँ 90% अवाम जो है वो एक तरफ है और 10% लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के वो एक तरफ है। अब यहाँ तहरीक इंसाफ के बाउंस बैक करने का, इनकी तहरीक की कामयाबी का 8 फरवरी की कॉल करने सबसे बड़ा खतरा है कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत में एक कॉल का ऐलान ना करे उस तरह, जबकि कॉल का ऐलान हो चुका है। सुहेल अफरीदी का ये दौरा कराची जो है, वो स्ट्रीट मूवमेंट के हिसाब से जो वो खुद क़यादत कर रहे हैं, सिंध में भी कराची में भी, ये बहुत अहम मामला है। इस्लामाबाद में तो इनकी कल जो एक बड़ा इकट्ठ है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की पूरी आवाम का फोकस इस तहरीक पर है कि तहरीक इंसाफ की जूं ही बड़ी, आपको पता है, जोबन पे तहरीक पहुंचनी है। उसके बाद क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट तो कोशिश करी है मामला रोका जाए। ये किसी सूरत में ज़ाहिर है इमरान खान को तो रिहा नहीं करना चाहते, क्योंकि ना वो नवाज शरीफ है, ना बेनज़ीर है, ना जरदारी है कि कोई डील या गारंटी पे इनकी बात मान लेगा। और इमरान खान के साथ तो जिस लेवल पे अवाम की सपोर्ट है, मोहब्बत है, ये भी जानते हैं कि इमरान खान अडयाला जेल से निकले तो निज़ाम गिर जाएगा सारे का सारा। फिर इन्हें सबसे बड़ा खतरा उन मुकदमात का, आर्टिकल 6 का, जेलों में जाने का, इसीलिए ताहयात इस्तिस्ना भी लिए गए। इस एहतजाज के मंसूबे को नाकाम करने के लिए मुज़ाकरात का मामला जरूर चलाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिए मुमकिन है शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई भी हो जाए, अवाम को दिखाने के लिए मुज़ाकरात को हाई लेवल तक भी ले जाए।
لیکن اصل معاملہ جو ہے یہ 15 جنوری کے بعد اس تحریک نے عروج پر پہنچنا ہے، اور 8 فروری ظاہر ہے پہلا ڈراپ سین ہوگا. اور انہیں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ 3 دن اگر خیبر پختونخوا اس دوران بند ہوئے تو معیشت کا مکمل جنازہ نکل جائے گا. پھر اقتدار چھوڑنا پڑے گا، استعفے دینے پڑیں گے، اور نہ دینے کی صورت میں ظاہر ہے پھر انارکی اور وہ جو آپ کو پتہ ہے. اب تحریک انصاف کو یہاں تک آفر کی جا رہی ہے کہ اگر ہم کوٹ لکھپت میں قید ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ، محمود رشید، اعجاز چودھری، شاہ محمود کو رہا کر دیں تو کیا یہ کال واپس ہو کہ سارے معاملات ختم ہو سکتے ہیں؟ اب یہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کسی صورت میں کوٹ لکھپت کے لوگوں نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ یہ کیسز ہی سارے 9 مئی کا سارا بیانیہ اس بنیاد پہ ہے. شرط اچھی ہے لیکن اس اسٹیبلشمنٹ کی کلائی کھل جائے گی. محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر، جب تک یہ اڈیالہ جیل آپ کو جاتے ہوئے نظر نہ آئے آپ ان کی کوئی بات تسلیم نہ کریں. یہ تو بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے ہمارے سامنے. مذاکرات تو جھوٹ ہے، ہمیں پتہ ہے، یہ خواہشات ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کا فوکس اس تحریک سے ہٹانے کی کوشش ہے. یہ اسٹریٹ موومنٹ، اور کیونکہ لاکھوں کا جو عوامی سمندر ہے کسی بھی بڑی تحریک کے لیے، وہ تحریک انصاف کے پاس موجود ہے، حالات موجود ہیں، لوازمات موجود ہیں، عوامی حمایت موجود ہے. ان کے جو پہلے 3 احتجاج تھے وہ اسی لیے ناکام ہوئے کہ علی مین گنڈا پور تھا. اب سہیل افریدی کی صورت میں قیادت کے وہ مسائل نہیں ہیں، اس لیے یہ دفاعی پوزیشن پر بھی نہیں جا رہے. دورہ سندھ کراچی جو ہے ظاہر ہے گیم چینجر ہوگا، پھر اسے پنجاب کی طرف سونامی کو روکنا ناممکن ہو جائے گا. تحریک انصاف کو صرف ایک پلیٹ فارم چاہیے، چاہے وہ سندھ ہو یا کے پی ہو. یہاں ایک بڑا اجتماع چاہیے، اپنی عوامی طاقت چاہیے. اسی لیے سہیل افریدی کو روکنے کے معاملے پر، وہ مسجدوں میں باندھنے والے بیان پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے لیے دباؤ شروع کیا گیا، لیکن وہ اپنی صف بندی بھی کر رہے ہیں. اب اس دوران اگر جو اڈیالہ جیل میں اس دفعہ منگل کی ملاقات ہوگی، اس میں بھی اب آپ کو لوگ زیادہ آنا شروع نظر آئیں گے. اب جہاں تک دیکھیں عمران خان کی قیادت ہے، میں آپ کو بڑی اہم ایک بات بتاؤں، اور آپ کے حالات پر بھی قرآن پاک کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو یاد رکھو اس سے پہلے ہی ایسی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگی ہے. یہ زمانے کے نشیب و فراز ہے، اور آپ پر جو یہ وقت آیا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سچے مومن کون ہیں. لوگوں کو چھانٹنا ہے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ جو آپ کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں یہ اسی لیے ہیں. قرآن پاک کی یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو آپ غور سے پڑھیں 2-3 دفعہ. تو جو پاکستان کی عوام کے ساتھ، تحریک انصاف کی لیڈر عمران خان کے ساتھ یا مظلوموں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ یاد رکھیں کہ یہ ظلم کرنے والے بھی اسی کیفیت میں ہیں. انہیں بھی چوٹ لگی ہے، اللہ کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. تو ان کی آپ کی انشاءاللہ آزمائش ختم ضرور ہوگی. یہ بھی پریشان ہے، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ان کا انشاءاللہ اختتام ضرور ہوگا. بظاہر وہ بے شک کمزوروں کو کچل رہا ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اختتام کا وعدہ اللہ کا ہے. اب اس میں پاکستان کے معاشی حالات، انٹرنیشنل حالات آپ کو بتانے ضرورت ہے کہ آپ کو پتہ تو چلے چوٹ لگی کہاں ہے. ابھی جو وینزویلا میں دیکھیں جو ہوا، یہ پاکستان کے ساتھ معاملہ کیوں براہ راست جڑا ہوا ہے اور یہ کیوں اتنا اہم ہے. وینزویلا کے صدر کو، اس کی اہلیہ کو امریکہ گھر سے اٹھا کے لے گیا، اور یہاں پہلے تو نوبل انعام دینے والے، ٹرمپ کو نامزد کرنے والے شہباز شریف فیلڈ مارشل سے پوچھنا چاہیے بھائی یہ کیسے نامزد کیے تھے لوگ جنہوں نے پہلے نائجیریا میں حملے کیے، ایران پہ بمباری کی، ابھی بھی ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وینزویلا میں دن دہاڑے اس کے صدر اور بیوی کو گھر سے اغوا کر کے لے گئے. آپ انہیں نوبل انعام دینا چاہ رہے تھے. تو یہ تو دیکھیں، اس بات کو سمجھیں کہ جو ابھی بیانیہ وینزویلا کے حالات سے، آپ ان کی جا کے عسکری اکاؤنٹ چیک کریں کہ جی فوج بڑی تگڑی اور طاقتور ہو. حالانکہ امریکہ نے ایبٹ آباد میں اسامہ کو 4 گھنٹے کا کامیاب آپریشن کر کے 2008 میں اسی طاقتور فوج کے ذریعے وہاں سے نکالا جب ہمارے پاس نیوکلیر ہتھیار تھے. جنگ ہندوستان سے ہم جیتے ہیں ضرور، لیکن 2008 میں بھی جنگ ہوتی تب بھی جیتے تھے، چین ساتھ تھا ہمارے. اب تگڑی فوج ضروری ہے، اس میں کوئی شک، لیکن آرمی چیف تگڑا ضروری ہونا چاہیے اور ملک کا وفادار ہونا ضروری ہے. ورنہ امریکی نیوی سیل ایبٹ آباد میں نہیں گھس سکتی، ملک کے اندر ڈرون حملے بھی نہ کرتی، ریمنڈ ڈیوس دن دہاڑے لوگوں کو مار کے نہ جاتا. بہت سے ایسے واقعات ہیں. امریکہ جب چاہے جہاں گھس جاتا ہے، لیکن جب حکمران اور فوج اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہوں، غدار جرنیل نہ ہو، تو پھر وینزویلا اور پاکستان جیسا رجیم کے اتنا آسان نہیں ہوتا. پاکستان میں تو جو وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آج وینزویلا میں بھی دیکھ رہے ہیں. اب ان کا وینزویلا کا تو قصور ہے، معدنی تیل ہے، وسائل ہے. پاکستان کا قصور تھا عمران خان خود مختار رہنما تھا، نہیں مانتا تھا ان کی بات. اب یہ تیل کے ذخائر ویسے وینزویلا کے دے کے ٹرمپ نے کہا جی ہم وہ سارے لے لیں گے، اور حکومت اپنی مرضی سے فارم 47 کی طرح کی لا کے یہاں سے تیل بھی نکالیں گے اور بیچ کے اپنا نقصان بھی پورا کریں گے. اور وہاں وینزویلا میں بھی وہاں کی جو اپوزیشن پاکستان کی پی ڈی ایم جماعتوں کی طرح، جیسے خان کی حکومت گرائی گئی، وہاں بھی ماریا مچودو جو ہے وہ نوبل امن انعام پہ، اس کے آپ بیانات ٹویٹس دیکھیں، وہ اسرائیل کو بھی دعوت دیتی رہی، آؤ حملہ کرو، اس صدر مدورو کو اقتدار سے ہٹاؤ، ہمارے پاس دنیا کا سب سے زیادہ تیل ہے، پرائیویٹ کمپنیاں بناتے ہیں، امریکہ اسرائیل یہاں سے کروڑوں ڈالرز کمائیں، بدلے میں یروشلم میں وینزویلا کی ایمبیسی بنائیں گے.
امن کا انعام بھی اسے ملا ہے، یاد رکھیں۔ اب یہ دیکھیں روس نے جب یوکرین پہ حملہ کیا تو عمران خان نے نیوٹرل لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ جنرل باجوہ نے اگلے دن یوکرین کی حمایت میں روس کی مذمت کر دی۔ آج ذرا جی ایچ کیو سے جنرل عاصم منیر صاحب سے کہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مذمت کرے اس حملے پہ، کبھی بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ امریکہ دنیا بھر میں رجیم چینج آپریشن اپنی مرضی کی حکومتیں مفادات کے لیے ایک طریقہ کار ہے، البتہ خطے کے حساب سے، ملک کے حساب سے پالیسی ڈیفرنٹ ہے۔ اب یہاں نیوکلیئر ہتھیار ہے، شمالی کوریا ہے، ایران ہے، وہاں حکمت عملی مختلف ہے۔ ماضی میں ہیٹی میں 1990 میں انہوں نے صدر اٹھایا، پھر مینوئل نوریکا کو پاناما سے اٹھایا، 2003 میں صدام حسین کو عراق سے، 2026 میں نکولس مادورو کو، اس کے علاوہ فلسطین میں، لیبیا میں، شام میں، یمن میں، یہ سارے رجیم چینج کے لیے معاملات ہوتے رہے۔ ڈیلٹا فورس وہاں استعمال ہوتی رہی، پاکستان میں 111 بریگیڈ استعمال ہوتی رہی۔ دیکھیں وہاں انہوں نے فوجی اثاثوں پہ تھوڑے سے حملے کیے نا تاکہ آسانی سے واردات کریں، لیکن چونکہ آرمی چیف ملا ہوا تھا وینزویلا میں، آرام سے کام ہو گیا۔ اب اس سارے بارے میں ایک سوال کا جواب البتہ ضرور مل گیا کہ عمران خان کی جب حکومت گری تو روس، چین اور عرب دنیا خاموش کیوں تھی؟ دیکھیں عمران خان نے تو روس کا دورہ کیا تھا لیکن پوٹن نہیں بولا، چین کے ساتھ سی پیک کے ساتھ معاملات تھے، بہتری کی طرف چیزیں تھیں لیکن وہ بھی خاموش رہے۔ 2 دفعہ OIC پاکستان میں کروائی، عرب دنیا بھی خاموش۔ آج وینزویلا کے ساتھ بھی وہی ہے، روس کا ان کے ساتھ ایک بڑے لمبے عرصے اتحاد ہے، چین یہاں سے توانائی کی سپلائی کا بہت بڑا حصہ جاتا ہے، دونوں مذمت نہیں کر رہے۔ سعودی عرب کی پریشانی یہ ہے عرب دنیا کی کہ 90% تیل کی سپلائی ان سے کم کروا کے امریکہ یہاں تیل سے نکال کے بیچنا شروع کرتے، ان عرب دنیا کا چیپٹر بھی ختم۔ اسی لیے جو عالمی قوانین ردی کی ٹوکری میں جا رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے وہاں نکولس مادورو کو ایک ظالم ترین کا شخص قرار دیا اور یہی نیتنیاہو کے لیے کرسیاں کھینچ کھینچ کے گلے بھی لگاتا ہے۔ 100 سال کی آپ صرف یہ تاریخ دیکھ لیں تو آپ کو سب سمجھ آ جائے۔ پاکستان میں یہ کھیل صرف چونکہ مختلف ہوا اور یہاں پر ایک تو ظاہر نیوکلیئر ہتھیار تھے، پھر خیبر پختونخوا بلوچستان کی صورتحال تھی، افغانستان چین کا پڑوس تھا، یہاں پہ آپریشن بہت مشکل تھا، فوجی آپریشن۔ تو عمران خان کی حکومت اسی لیے گرائی گئی معاشی ہٹ مین لگا کے، معیشت کی۔ دیکھیں میں کیوں تحریک انصاف کی تحریک کامیابی کی بات کرتا ہوں کہ یہاں امریکی فوج طاقت کے ذریعے قبضہ نہیں کر سکی، لیکن یہاں جس طرح وہ قتل کے لیے اجرتی قاتل ڈھونڈے جاتے ہیں، اسی طرح معیشت کو تباہ کرنے کے لیے باقاعدہ اکنامک ہٹ مین لگائے گئے۔ پھر فوج جس طرح بغیر فوجی طاقت استعمال کے پتھر کے دور میں بنا گولی چلائے پورے ملک پر کنٹرول کرنا، اس کے لیے معیشت کو تباہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ اکنامک ہٹ مین کتاب آپ ضرور پڑھیں، یہ جو 3 سالوں میں آپ کے سامنے ہے سارا کتاب میں وہی ہے، بالکل پاکستان کے اوپر۔ جیسے عمران خان جنرل باجوہ کو منع کرتا تھا نا معیشت کو نہ چھیڑو، لیکن وہ آیا اسی لیے تھا معیشت تباہ کرنے۔ یہ پہلا فارمولہ تھا۔ اس میں پھر تاریخ کے قرضے لینے ہوتے ہیں، تاریخ کے قرضے جو پاکستان نے بھی لیے ہیں، سارے ریکارڈ ٹوٹ کے، بڑے بڑے انفراسٹرکچر، منصوبے، ماڈل شو دکھانے کے لیے، SIFC جیسے ادارے بنانا، شیخ چلی کے خواب دکھانا، پھر ان کی بنیاد پہ تاریخی بھاری قرضے، IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، سخت شرائط پہ ایک ایسی دلدل تیار کرنا، پاکستان کی کرنسی کو اتنا کمزور کرنا، ملک کے حالات اتنے خراب کرنا کہ عام آدمی کی قوت خرید ختم ہو، عام آدمی کو سب سے پہلے نقصان پہنچانا، اور پھر اسی سے ٹیکس نکلوانا، حکومتی سبسڈیز بند کرنا، ٹیکس کے نظام کو اس انداز میں شدت سے لگانا کہ پھر سیاسی فیصلے، خود مختاری، وہ ایبسولوٹلی ناٹ کے یہ نہیں سوچ سکتے، گھٹنے ٹیک کے خارجہ پالیسی ان کے تابع کرنی پڑتی ہے، فوج کرائے کی بنانی پڑتی ہے، جہاں وہ بھیجنا چاہیں گے تیار ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، میں کوئی ایسی چیز نہیں بتا رہا جو آپ کو نہ پتا ہو۔ یہ ملک کے جو وسائل ہیں، ادارے سستے داموں میں جو بیچے جا رہے ہیں، 25 بڑے ادارے، اور یہ جو اسٹریٹجک فیصلے ہیں بڑے بڑے، کس کے ساتھ جانا ہے کس کے ساتھ، یہ صرف یس سر کی بنیاد پہ۔ رجیم چینج جو سافٹ طریقہ پاکستان کے حالات میں انہوں نے معاشی تباہی، بربادی اور مہنگائی میں اضافہ، خوراک میں کمی، غذائی شارٹیج، آپ کو پتہ ہے بجلی، گیس، پیٹرول، روزمرہ کے معاملات، 60% پاکستانی تو اب خریدنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ تعلیم اور صحت پاکستانیوں کے لیے بنیادی سہولت نہیں ہے، اب ایک بہت بڑی عیاشی ہے۔ صرف وہ لوگ اچھے سکولوں میں پڑھا سکتے ہیں جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہو۔ 1 لاکھ روپے کی آمدنی تک کے لوگ بچوں کو سکول نہیں بھیج سکتے۔ صحت کے معاملے میں بھی یہی حالات ہیں، آپ کو سارا پتہ ہے صحت کا۔ اب آپ یہ جو فیلڈ مارشل کا 3 سال کا دور دیکھیں، اس میں یہ جو 2025 میں صرف تجارتی خسارہ 20 ارب ڈالر کے قریب تقریباً پہنچو، یہ اچانک نہیں ہوا، 6 مہینوں میں 2025 کے 14 ارب ڈالر کا خسارہ، یعنی زیادہ چیزیں باہر سے منگوائی گئیں اور کم بھیجی گئیں، ایک ایک کر کے تمام انڈسٹریاں ختم، زراعت ختم، IMF کے دیے ہوئے قرضے، اور ان میں بھی بھرپور کرپشن 5.3 کھرب کی۔ اب حکومت کے پاس آخری حل کیا ہے کہ اس 25 کروڑ کی عوام کو ٹیکسز کے نام پہ ان کی ہڈیوں سے واقعی گودا نکالے، یہ مذاق نہیں ہے،
پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جتنا آپ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، 60% یعنی 100 روپیہ کمائیں تو 60 روپیہ یہ لے جاتے ہیں جی ایس ٹی کے نام پہ، آٹا، چینی، گھی، کپڑے، موبائل کا بیلنس، انٹرنیٹ، یہ سب کچھ 17 سے 20% کٹ جاتا ہے۔ پھر آپ کا روزگار ہو یا نہ ہو، آپ کے پاس تنخواہ ہو یا نہ ہو، تنخواہ دار میں سے تو 100 کے قریب 64 روپے اس میں سے نکال لے رہے ہیں، اب 36 روپے میں آپ گزارا کریں، اور یہ امیر اور غریب دونوں پر 70% بالواسطہ ٹیکس جو برابر کیا ہوگا۔ اب یہ جو 13 کروڑ آپ لوگ خطے غربت سے نیچے جا چکے ہیں، آپ دیکھیں کہ پنجاب حکومت کے پاس اس وقت آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ موٹر سائیکل کی یہ جو چالان ہے یہ عام بات نہیں ہے، اس وقت ایک اندازہ ہے کہ 5 کروڑ قریب موٹر سائیکل ہیں پنجاب میں، 25 روپے چلان، تقریباً شاید ہی کوئی بندہ جس کے چلان نہیں ہوا۔ یہ لطیفے اور محاورے ہم سنتے ہیں نا پیدل چلنے والوں پہ، یہ وہی چکر ہو رہا ہے کہ 30 کلومیٹر کے بعد ٹول پلازا بنا کے جنگی بنیادوں پہ عوام سے عام شہری کو 1500 روپیہ کم از کم دینا پڑ رہا ہے ٹیکس۔ ابھی ایکسپریس ٹریبیون کی آپ دیکھیں خبر، 2025 میں مزید 14 لاکھ لوگ بیرون ملک ہیں، اور اس وقت جو 2024 میں بچے تھے وہ 16 سال کے اب وہ ہو گئے 18 سال کے، یعنی جنریشن زی میں دڑ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اب یہ اسحاق ڈار جو وزیر خارجہ ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر، اس کو وزارت خزانہ بھی دے رہے ہیں کہ معیشت کے لیے کمیٹیاں بنا کے چلے، لیکن وہ کہاں سے سنبھالے گا؟ ان کے آپس کے اتنے اختلافات، اور معیشت میں چلنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کچھ کسی ایک ملک نے کوئی پیسہ نہیں دیا، ایک پیسہ بھی نہیں دیا، تو اس لیے حالات موزوں ہیں تحریک کے لیے، اور یہی ہوگا آخر میں۔ اب اس وقت جو لگاتار صحافیوں یہ جو آپ کو باتیں بتاتے ہیں، ظاہر اس کا دباؤ بڑھتا ہے، تنگ ہوتے ہیں، اس کے لیے پھر خوفزدہ کرنا پڑتا ہے۔ شہزاد اکبر پہ پہلے حملہ ہوا، پھر اس کے گھر کو جلانے کی کوشش کی، پھر وہ عادل اجا کے گھر کو ہوا، پھر اب محیط پیرزادہ صاحب کے گھر پہ اچانک پراسرار آگ لگی۔ تو یہ تو سزائیں دینا، پاسپورٹ بلاک کرنے، اکاؤنٹ بند کرنے، ہر قسم کے جبر کے بعد یہ جو حقائق آپ تک رکھے جاتے ہیں، تکلیف ہے اس سے بڑی۔ ظاہر ہے گھبرائے ہوئے ہڑبونگ میں کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو لوگ میدان میں ہم سارے موجود ہیں، تن من دھن سب لگا ہوا میدان، اور مقصد ان کو سمجھانے کا ہے کہ یہ راہ راست پہ آ جائیں۔ ان سے انٹرنیشنل سطح پہ مزید بدنامی کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا۔ پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، اگر یہ 15-20 لوگ ہٹا بھی دیں تو کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کوئی کیا حالات بدل جائیں گے؟ کیا ادارے بیچنا بند کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ معیشت ٹھیک ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں سوچا جائے کہ یہاں پہ ڈیلٹا فورس آپریشن نہیں کر سکتی۔ آپ ملک کے اندر اپنی خارجہ پالیسی کو ٹھیک کریں گے، وہ تبھی ہوگی جب عوام آپ کے ساتھ ہوگی، اور وہ تب ہوگی جب عوامی لیڈر آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اس چیز پر غور کریں، اور مقصد یہی ہوتا ہے ان کو سمجھانا کہ ان چیزوں سے ابھی بھی باز آ جائیں۔ ابھی بھی دیکھیں پاکستان کا سوچیں، 25 کروڑ کا ملک ہے، کوئی وینزویلا نہیں ہے، وینزویلا نہ بنائیں اس کو۔ اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔